बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान है, हम सब पर रहम करने वाला है, बहुत ही अजमत वाला रब है। मेरे अजीज़ और मोहतरम बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, आप सब के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा जा रहा है। ये आखिरी अशरा, ये रमज़ान अल मुबारक का फुल महीना हमारे लिए कितनी बरकत और कितनी अहमियत का हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान अल मुबारक के महीने को हमारे लिए एक तोहफ़ा बना के भेजा है, एक तोहफ़ा बना के हमारी ज़िंदगी में हमें दिया है। अगर हम इस रमज़ान अल मुबारक के अशरे में आखिरी जो चल रहा है, इसमें अपनी नेकियों को कबूल न करवा सके, अल्लाह को मना ना सके, अल्लाह को राज़ी न कर सके, तो हम बहुत ही बदकिस्मत से लोग हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यह रमज़ान अल मुबारक का महीना, ये अज़मत वाला महीना, ये शान वाला महीना हमें एक तोहफ़े के तौर पर दिया है, ताकि हम गुनाहों की बख्शिश करवा सकें, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करवा सकें, आखिरत के अज़ाब से बच सकें और क़यामत के दिन के अज़ाब से बच सकें, और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकें, अल्लाह तबारक व तआला को मना सकें। लेकिन फिर भी अगर हम इस महीने में अपने आमालों को दुरुस्त नहीं करते, अपने नियतों को खालिस नहीं करते, अपने दिल को पाक नहीं करते, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला को मना नहीं सकते, हम बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जिनको हिदायत देना चाहता है उनको ही चुनता है, उनको ही पसंद करता है। और अल्लाह ताला जब किसी से हिदायत लेना चाहता है, जब किसी से कुछ लेना चाहता है, जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है, तो उससे रिस्क नहीं छीनता, उससे कपड़ा नहीं छीनता, खाना पीना नहीं छीनता। अल्लाह तबारक व तआला उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर देता है, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इसलिए अल्लाह ताला अमीर को, गरीब को, काफिर को, मोमिन को, मुस्लिम को रोजी तो देता है, कपड़ा तो देता है, माल तो देता है, ऐसे लोगों को अपनी इबादत से महरूम कर देता है, सजदों की तौफीक छीन लेता है। इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान अल मुबारक का महीना जो हमारे लिए नाजिल किया है, ये बरकतों वाला महीना, ये नेक महीना, ये शान वाला महीना, ये अजमत वाला महीना, इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ मेरे अजीज़ और मोहतरम बहन भाइयों, कम है इसकी तारीफ़। लेकिन मैं आपको सीधे अल्फाज में ये बयान करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने यह रमज़ान अल मुबारक का महीना हमें दिया ताकि हम इसकी अज़मत को जान सकें, इसकी शान को पहचान सकें। क्योंकि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, कुरान पाक मुकम्मल हुआ। ये कदर वाला महीना भी है, ये अज़मत वाला महीना भी है, ये शहरुल कुरान भी है, ये शहरुल रमज़ान भी है, ये रमज़ान वाला महीना भी है, ये कुरान वाला महीना भी है, ये इबादत वाला महीना भी है, ये नेकियों वाला महीना भी है, ये सदका खैरात वाला महीना भी है। तो मेरे अजीज़ और मोहतरम बहन भाइयों, मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें सारी इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं, सारी इबादतें शामिल हो जाती हैं, जिसमें नमाज, कुरान, सदक़ात, ज़कात, इताकाफ़, फ़राइद, फ़र्ज़ नमाज, नफिल नमाज, सलातुत तस्बीह, कुरान का पढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेकियों वाला महीना है, ये इबादत वाला महीना है। हमें इस महीने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते इबादत के लिए, यानी अपने आप को तैयार कर लेते, अपने घर वालों को भी उठाया करते क़याम के लिए। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के किसी महीने या किसी दिन इतनी इबादत नहीं करते जितनी रमज़ान के आखिरी अशरे में करते। मेरे अजीज़ और मोहतरम बहन भाई, हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने ये करना है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए लैलतुल क़द्र की तलाश करनी है। अल्लाह ताला ने इस रात की शान और इस रात की अज़मत बयान करने के लिए एक पूरी सूरत ही नाजिल कर दी, पूरी सूरत ही उतार दी कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इस रात को तलाश करना है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सल्फ सालिहीन और सहाबा कराम क्या करते थे? सबसे पहले अपने आप को एक्टिव करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए गुस्ल किया करते थे, यानी कि मगरिब के बाद, इफ्तियारी के बाद अपने आप को तैयार करने के लिए गुस्ल किया करते। और कुछ सहाबा ऐसे थे जो कि खुशबू भी लगाया करते थे।
تاکہ جب اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو وہ جب آئیں ہمارے پاس تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں غسل کرنا چاہیے، غسل کر کے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے عبادت کے لیے۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ صحابی کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، اس لیے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے دعا کرنا۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ اس رات مجھے کثرت سے نوافل کرنے سے بہتر دعا کرنا زیادہ پسند ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، پوری رات کھڑے رہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور جلدی جلدی وہ ٹھونگے مار مار کر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پوری رات ٹھہرے رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آج 100 نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے آج 50 نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے آج 40 نوافل پڑھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کو کم کیا لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ کیا۔ مطلب کہ آپ 11 رکعتیں پڑھ لیں، 8 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، اپنے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عبادت کو ظاہر کریں، آرام سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، اتنے خشوع و خضوع سے پڑھیں کہ دل لگا کے آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں، چاہے وہ 8 رکعتیں ہوں، چاہے وہ 11 رکعتیں ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری رات ہی 200 نفل پڑھنا ہے یا 100 نفل پڑھنا ہے۔ اس 100 نفل سے اچھی وہ 8 رکعتیں ہیں جو کہ آپ نے دل سے خشوع و خضوع سے آرام سے تسلی سے اللہ رب العزت کی ثنا حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرنا ہے، اللہ رب العزت سے گفتگو کرنی ہے۔ جب ایک انسان نماز میں ٹھہرا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نفل ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بہت ہی آرام سے بات کرتے ہیں، تسلی سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب ہمیں اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی اس رات کا جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ تسلی سے، اپنے دل سے، اپنی نیت سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے ایک طریقے سے، ایک عاجزی سے، ایک انکساری سے کھڑے نہیں کریں گے تو آپ اللہ رب العزت کو کیسے منا پائیں گے؟ اللہ رب العزت سے پیار اور محبت سے باتیں کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے آپ اپنی رکعتوں کو کم کیجئے لیکن اتنی تسلی اور اتنے آرام اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس پڑھنے کو قبول اور منظور عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، نماز اور قرآن میں غور کرنا ہے، نماز اور قرآن میں دل لگانا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کھولنا ہے، ایک سورت بھی پڑھنی ہے، اس کو طریقے سے لفظوں کی ادائیگی کر کے پیار اور محبت سے، آرام سے اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور نماز میں آپ نے دل لگانا ہے اور دل لگا کے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی اور اس کو اتنی آرام سے پڑھا، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا، اتنے دل لگا کر پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ میں 8 ٹھونگے مار مار کر اتنی زیادہ نوافل پڑھ لوں، اتنی زیادہ عبادت کر لوں، میں اللہ کو راضی کر سکوں گا، میں اللہ کو منا سکوں گا۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، اس طرح جلدی جلدی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جب بھی کسی کو مناتے ہیں تو آرام اور محبت سے مناتے ہیں، پیار سے مناتے ہیں۔ یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی جلدی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، جب وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ آرام اور تسلی سے اللہ کے رب العزت کے سامنے ٹھہر کر پاکیزگی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، ادھر آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو، ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے۔ ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول اور منظور عطا فرمائے، آمین۔ اور 5واں کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات کو آپ صدقہ کیجئے، چاہے آپ کے حسب توفیق جو بھی ہو، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی مصیبت، مشکلات، پریشانیاں، غم
ہر طرح کے دکھ اور تکلیف کو اللہ رب العزت ٹال دے۔ ان 10 دنوں میں صدقے کی کثرت کیجیے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتا ہے۔ اور ان 10 دنوں کی عظمت میں آپ نے 6واں کام کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کی بہت عظمت ہے۔ دنیا سے ہٹ کے، دنیا سے کٹ کر اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس چیز میں اپنے آپ کو شامل کریں جو کہ ان 10 دنوں میں کرنے والے کام ہیں۔ اور 7واں کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایسے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں کو زکوٰۃ دیں جو اس چیز کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل مومن تو وہی ہیں جو کہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پاک کر دیتا ہے، ایسے انسان کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور وہی سچا مومن اور پکا مومن ہے جو کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادت کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ نے یہ باتیں ساری سن لی ہوں گی کہ آپ نے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ضائع نہیں کرنا، آخری عشرے کو دل لگا کر عبادت کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو باقی 10 دن نصیب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کو منا نہ سکے، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی بدقسمت سی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، ہم جب کسی کو مناتے ہیں تو کتنا دل لگا کر مناتے ہیں، اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس اللہ رب العزت کو کون منائے گا؟ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، ہم دنیا کو منانے میں لگے ہوئے ہیں کہ فلانا مان جائے، فلانا مان جائے۔ ہم دنیا کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں، ہم لوگوں کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں، لیکن جس نے سب کچھ کرنا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم اس کے پیچھے نہیں لگتے۔ ہم اللہ رب العزت کو منا لیں اس 10 دنوں میں، اس آخری عشرے میں، عبادت کر کے، نفل ادا کر کے، صدقات دے کے، زکوٰۃ دے کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اللہ سے دعائیں کر کے۔ تو میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں سے ایک گرا ہوا آنسو جو کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہوئے گر گیا، تو اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک انسان یقین سے اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے، اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسے کبھی مایوس نہیں کرتے، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کی عظمت ہم اپنے دل میں رکھیں، ہم دنیا سے ہٹ جائیں، ہم دنیا سے کٹ جائیں، اپنے کام کم کر دیں، اپنے اعمالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس 10 دنوں کو ہم اللہ کی راہ میں وقف کر دیں کہ ہم نے صرف اللہ کا کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کو منانا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے اللہ رب العزت کو منا لیا، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، تو ایسے سمجھیے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ نے سب کچھ پا لیا۔ اگر آپ نے اللہ رب العزت کو منا لیا تو سمجھے آپ نے دنیا کو منا لیا، آپ کے ہر کام میں آسانی ہو گئی، آپ ہر مشکل کو جیت گئے۔ اس لیے اس 10 دنوں میں میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کو منا لیجئے، اللہ رب العزت کو اپنا بنا لیجئے۔ یہ صرف گنتی کے 7 سے 8 دن ہیں، اگر یہ 7 سے 8 دن بھی آپ نے اس طرح گزار دیے تو ہم بہت خسارے میں ہیں۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ باتیں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ یہ کلثوم اسلامک ٹی وی پہ آپ کو جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر چیز کا علم ہو اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا رہے، مطلب کہ دوسروں تک بھی پہنچتا رہے، جس چیز کا اجر و ثواب آپ سب کو ملے گا، ہمیں ملے گا، کیونکہ دین کی بات پہنچانا بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس دین کا کام مل کر ہمارے ساتھ کریں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔